अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर व आफियत से होंगे। जी तो भाई इश्क़ सहरा की नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हो चुके हैं और बहुत ही मज़े की एपिसोड है। सबसे पहले तो आप सब लोग को रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। होप सो आप सब लोग का रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और पहले रोज़े में ही आप लोग को जो है इश्क़ सहरा की एपिसोड दी जा रही है। डेट्स फॉर कुछ लोगों के लिए सरप्राइज़ होगा, कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ होगी। तो एपिसोड बहुत ही मज़े की होने वाली है और अब मज़ीद एपिसोड बहुत ही मज़े की होने वाली हैं। तो आप लोग स्टे ट्यून रहें, साथ कनेक्टेड रहें हमारे साथ इंशाल्लाह। और एपिसोड को लाइक करना ना भूलिएगा और एपिसोड को पढ़ने के बाद कमेंट सेक्शन में रिव्यू लाजमी शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें अगेन यही कह रहे हैं कि भाई वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली एपिसोड उन्हें मिलती रहे। चलिए इश्क़ सहरा की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। इश्क़ सहरा सहराए मोहब्बत सीज़न 2 अज़कलम अनुशे अहमद किस्त नंबर 42। चाचू आप कहाँ थे? मैं आपको हर रोज़ याद करता था। मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। दायान दाहम के गले लगे बेताबी से बोला। दाहम इसकी कमर रब करते मुस्कुराते हुए नम आँखों के साथ उसे अपने सीना में बुंचे हुए था। दायान की आंखें भी नम थीं। दाहम ने ज़ुकाम ददा सांस खींचते दायान को नरमी से खुद से अलहदा किया। वो नम आंखों से दाहम को देखता फ़ौरन अपनी आंखें साफ़ कर गया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया मेरे चैम्प। ज़ैगम अक्सर मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाता रहता था, तुम्हारी, दयाना की, नौफल की, नमल की, दाहलिया की, महदी, सब की। दाहम मुस्कुराता हुआ बोला। नज़र सोफ़े पर सोते हुए नौफल पर पड़ी। ये नौफल है ना? दाहम ने दायान को देखते हुए इस्तफ़सार किया। दायान नौफल को देखता सर असबात में हिला गया जो गधे घोड़े बेच सो रहा था। आप इससे मिल सकते हैं तो आपने कभी मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? दायान ने एक नज़र ज़ैगम को देख के खुफकी से कहा। दिलशाद बेटे की जेलसी देख मुस्कुरा दिया। दाहम भी हंस पड़ा। ज़ैगम महफूज हुआ था। मैं बचपन से ही दाहम अंकल से मिलता रहा हूँ। ज़ैगम ने दायान को मज़ीद तपाने की कोशिश की। तुम ये भी तो कह सकते हो कि तुम बचपन से ही धोखेबाज हो। दायान ने इसे घूरते नौफल की सिमत कदम बढ़ाए थे। दिल दाहम को देखते खुशी से झूम उठा था। दाहम अंकल तेरी प्रॉपर्टी नहीं, मेरे भी सुसर लगते हैं, ज़ैगम ने लापरवाही से कहा। दाहम इन दोनों को अपने लिए लड़ते देख मुस्कुराता रहा। तेरे सुसर लगते हैं लेकिन मेरे चाचू हैं और मैं इस धोखे के लिए तुझे कभी मुआफ़ नहीं करूँगा। दायान ने जताना अपना फ़र्ज़ समझा। बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम मुझे मुआफ़ कर देते तो मैं खुशी से मर ही जाता, ज़ैगम ने तंज़िया कहा। और मैं तुझे खुशी से ही तो मारना नहीं चाहता, ये काम मैं अपने नेक हाथों से करना पसंद करूँगा, दायान ने कहा। बिल्ली के ख्वाब में छिचड़े, ज़ैगम ने भी आंखें घुमाई। नौफल उठ देख, दाहम चाचू आए हैं। दायान ने नौफल को कंधे से झंझोड़ते हुए होश की दुनिया में लाने की कोशिश की, जो मुसलसल कसमताता अपनी गहरी नींद को खैराबाद नहीं कहना चाहता था। दायान मेरी जान ख्वाब देख रहा है, सो जा वापस और मुझे भी सोने दे, नौफल बड़बड़ाया। दायान ने उसे देखते दांत पीसे जबकि ज़ैगम ने सर झटकते नौफल की सिमत कदम बढ़ाए और दायान को देखता नौफल को शानों से थामे एक झटके में ज़बरदस्ती सीधा करता सोफ़े पर बिठा गया। नौफल ने हड़बड़ा कर आंखें खोली। क्या हुआ, क्या हुआ? नौफल ने मुंह खोले अपनी आंखें मसलते हुए ज़ैगम और दायान को देखा। दोनों ने ही एक साथ सामने की तरफ इशारा किया। नौफल की नज़र जैसे ही दाहम पर पड़ी वो फ़ौरन होश में आता आंखें फैलाए इस मौज़े को देखने लगा। दाहम और दिलशाद मुस्कुरा रहे थे। नौफल ने मुंह खोले फिर ज़ैगम और दायान को देखा। दाहम चाचू, नौफल ने हैरान कुन आवाज़ में कहा। ज़ैगम और दायान दोनों ने सर असबात में हिलाया। फिर दाहम ने अपने कदम नौफल की सिमत लिए। नौफल हैरत से खड़ा होता बेयकीनी से दाहम को देखता रहा। दाहम ने आगे बढ़ते उसे अपने सीने से लगाया। दाहम चाचू, नौफल के गले में अचानक आंसुओं का एक रेला आया। गुंडे यूसुफज़ई, दाहम ने भी नम आवाज़ में बोलता इसे मज़ीद अपने सीने में बुंच गया। दाहम, दयान, नौफल, ज़ैगम दिलशाद के साथ इसकी ज़िद पर ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेते वहाँ विला पहुँचे थे। वो लोग अभी लैंड क्रूज़र से उतरे थे। दिलशाद दाहम के सहारे आगे बढ़ रहा था।
نوفل اور دیان ان کے پیچھے تھے۔ زیغم بھی اپنی گاڑی سے اترتا ان کے پیچھے قدم لے رہا تھا۔ دلشاد، دہم، دیان، نوفل دہم رات بھر ایک لمحے کے لیے بھی سوئے نہیں تھے۔ وہ سب لوگ دہم سے باتوں میں مشغول تھے، جبکہ زیغم اپنی کچھ دیر پرسکون کی نیند لیتا۔ اب ان کے ساتھ وہاب ولا آیا تھا۔ وہ لوگ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئے، عنایا جو کہ دلشاد کے لیے کھانا تیار کرتی ہاسپٹل کے لیے ہی نکل رہی تھی، ان سب کو وہاں دیکھ وہ ٹھٹکی۔ دیان نے وہاب صاحب کو سب بتا دیا تھا، لیکن عنایا، دیانہ اور اسپیشلی دہلیہ کو بتانے سے منع کیا تھا۔ وہ لوگ دہلیہ اور عنایا کو سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ عنایا کے ساتھ دل خان بھی کھڑا تھا۔ عنایا نے حیرت سے دہم کو دیکھا۔ 20 سال بعد وہ دہم وہاب خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، اپنے چھوٹے خانزادہ کو، اپنے دیور کو، یا یوں کہہ لو اپنے چھوٹے بھائی کو۔ عنایا بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ دل خان نے عنایا کی توجہ کہیں اور مبذول دیکھ کر اس نے عنایا کی نظروں کے توقع میں دیکھا تو وہ سانس نہیں لے سکا۔ دل خان نے اپنے سامنے پہلی دفعہ دہم وہاب خانزادہ کو دیکھا تھا، اور اس کی آنکھوں میں یہ تاثر اتنا کرب لیے ابھرا تھا کہ اس کی سیاہ پرکشش ذہین آنکھیں سرخ ہوتی چلی گئی۔ ان آنکھوں میں صرف دہم وہاب خانزادہ کا عکس بن رہا تھا۔ دل خان کے گلے میں گھلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ آخر کیوں وہ اس شخص کو دیکھتے اتنے کرب میں تھا؟ ہمیشہ ہنسنے مسکرانے والے دل خان کی آنکھوں میں کوئی دیکھ لیتا تو شاید اس سے زیادہ بدقسمت کسی کو نہ پاتا، تاہم وہاب خانزادہ کو بھی نہیں۔ دہم، عنایا بے یقینی سے کہتے دہم کی ہمت بڑھی تھی۔ دلشاد دہم کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دیان نے نم آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ دیانہ اور دہلیہ جو کہ دہلیہ کے کمرے سے نکل رہی تھی، عنایا کو یوں بھاگتے دیکھ وہ لوگ حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھتی عنایا کے سمت بڑھی، جبکہ عنایا بمشکل اپنے قدموں میں کھڑی دہم کی سمت بڑھتی مسکراتی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ بھابی؟ عنایا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ دہم نے اپنی پلکیں جھپکتے اسے مخاطب کیا۔ عنایا سرخ چہرے بہتی آنکھوں کے ساتھ اس کے سینے سے جا لگی۔ دلشاد نے اپنی آنکھیں مس لی تھی۔ دل خان اپنی جگہ پر منجمد صرف دہم کو دیکھ رہا تھا۔ دہلیہ بے یقینی سے 20 سال بعد اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ دیانہ پر تو حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس نے حیرت زدہ زیغم کو دیکھا جو مسکراتا اسے ہی اپنی نرم نظروں کے حصار میں لیے ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں دہم، تم کیسے ہو؟ تم کہاں تھے؟ مجھے معاف کر دو دہم، میں تمہارے لیے کچھ کر نہ سکی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، میں نے اپنے بھائی کو بہت یاد کیا۔ عنایا اس کے سینے سے لگی سسک پڑی۔ دہم نے عنایا کے سر پر جھکتے محبت اور عقیدت سے لب رکھے تھے۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں بھابی، نہ کسی اور سے۔ مجھے میرا خاندان مل گیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ دہم نے خود پر ضبط کرتے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے عنایا کو خود سے علیحدہ کیا تو وہ بھی آنکھیں صاف کرتی نم آنکھوں سے دلشاد کو دیکھنے لگی۔ دلشاد نے اپنا ایک ہاتھ وا کیے اسے اپنے حصار میں آنے کو کہا۔ عنایا مسکراتی اس کے حصار میں سما گئی۔ آنسوؤں کا ایک اور ریلا آنکھوں سے بہا تھا۔ اگر حالات نارمل ہوتے تو میں تمہیں کبھی بھی اپنے علاوہ کسی اور کے سینے سے لگے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اس بات پر بھی اپنے باپ کی آخری اولاد کا منہ بھی توڑ دیتا۔ دلشاد نے نم لہجے میں عنایا اور دہم کو دیکھتے کہا۔ دہم اور عنایا سمیت سبھی ہنس پڑے۔ آپ کو بھی اور رکنا چاہیے تھا ہاسپٹل، اپنے گلے میں آنسوؤں کو انڈیلتے دلشاد نے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے باپ کی آخری اولاد واپس ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے، اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ دہم نے عنایا کی پیشانی پر لب رکھتے محبت سے کہا تو دہم ان دونوں کو دیکھتا سیدھا ہوا تھا کہ اس کی نظریں دہلیہ پر پڑی۔ اس کی آنکھیں بالکل ہالے جیسی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے بھی اسے محسوس کرتے ہوئے دہلیہ کو پہچان سکتا تھا۔ اس کی بیٹی تھی، اس کی دعاؤں سے مانگی ہوئی انمول بیٹی، جس کے لیے وہ برسوں تک تڑپا تھا، جس کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا ملتے دیکھ اور سنا کرتا تھا، لیکن کبھی اس میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اپنی بیٹی کو اس ظلم سے بچا سکے۔ عشق صحرا میں صرف ایک خاندان ٹوٹا تھا، اور وہ تھا دہم وہاب خانزادہ کا خاندان۔ دہلیہ منجمد یک ٹک اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، نظریں اس سے ہٹنے سے انکاری تھی۔
دایانہ نے دہلیہ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ دہلیہ نے کوئی اثر نہیں لیا، وہ صرف اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ داہم نے قدم دہلیہ کی سمت بڑھائے تھے۔ ان دونوں کے درمیان 20 قدموں کا فاصلہ تھا۔ اسے اپنا ہر اٹھتا قدم برسوں کا فاصلہ لگ رہا تھا اور وہ اسے جلدی سے ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ ہمت جتانی پڑی تھی، جبکہ دہلیہ نم آنکھوں سے اپنے باپ کے ابھرتے عکس کو دیکھتے منجمد تھی۔ داہم نے آخرکار وہ 20 قدموں کا فاصلہ طے کر ہی لیا۔ دہلیہ کے سامنے کھڑا تھا، چہرہ سرخ تھا اور بھیگا ہوا بھی، آنکھیں نم تھی۔ دہلیہ کو آج بھی یاد تھا، اس نے اپنے باپ کو ہمیشہ مسکراتے دیکھا تھا۔ 20 سال پہلے اس نے اپنے باپ کو تڑپتے نڈھال دیکھا تھا، آج بھی اس کا باپ بھیگے چہرے سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ داہم نے دہلیہ کے پہلو میں گرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کے لبوں سے لگایا۔ دہلیہ کے دونوں ہاتھ کپکپائے تھے، ان کی کپکپاہٹ داہم کو بھی بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ بابا، دہلیہ نے آنسوؤں سے نمکین ہوتے حلق سے اپنے باپ کو 20 سال بعد اپنے روبرو دیکھتے پکارا۔ دہلیہ کا پکارنا تھا اور داہم اس کی نازک ہتھیلی پر سر جھکائے شدت سے رو پڑا۔ دہلیہ نے سسکتے ہوئے باپ کے قریب مزید ایک قدم بڑھاتے ان کے جھکے ہوئے سر کے ساتھ اپنی پیشانی ملائی۔ بابا، دہلیہ نے پھر اپنے باپ کو پکارا۔ داہم نے اس کی ہتھیلیوں کو محبت سے چومتے ہوئے اپنے دونوں بازو وا کرتے دہلیہ کو اپنے سینے میں بونچا۔ وہ داہم کے سینے سے لگی باپ کی شفقت 20 سال بعد محسوس کرتی اپنے غم زائل کرنے لگی، لیکن یہ غم اتنی جلدی زائل نہیں ہونے تھے جن کی میعاد 20 سال تھی۔ وہ غم اتنی جلدی زائل ہو بھی کیسے سکتے تھے؟ بابا کی جان، میری شہزادی، داہم سسک پڑا۔ بابا، میں نے آپ کو بہت مس کیا، بہت یاد کیا، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں آپ کے لیے روتی تھی، تڑپتی تھی، سسکتی۔ بابا، مجھے آپ کی ضرورت تھی۔ بابا، دہلیہ نے روتے ہوئے بچوں کی طرح باپ سے کہا۔ دلخواں کا دل چاہا کہ وہ بھی کہے، وہ بھی تو رات کی تنہائی میں روتا تھا، سسکتا تھا، اسے بھی تو داہم کی ضرورت تھی۔ آئی ایم سوری میرا بچہ، آئی ایم سوری۔ اب بابا آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے۔ داہم نے سسکتے ہوئے مزید اپنے سینے میں بونچا۔ میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی بابا، اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ دہلیہ نے کسی محافظ کی طرح اپنے باپ کی کمر پر دونوں ہاتھ ڈرتے ہوئے باندھے تھے۔ ان سے کچھ قدم دور کھڑے دلخواں کے دل میں لاوا سا پھٹا تھا۔ اس کا چہرہ شدت سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں بے تحاشا نم تھیں۔ وہ اپنا ضبط کھو دیتا اس سے پہلے ہی وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ زیغم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا، باقی سب میں کسی نے بھی اسے نوٹ نہیں کیا۔ دایانہ، عنایہ، دلشاد، دیان، نوفل اپنے باپ بیٹی کو دیکھتے نم آنکھوں سے مسکرا دیے۔ ایبک جب سے دائی جان سے مل کر پیلس لوٹا، وہ اپنے کمرے میں ہی بند تھا۔ اس کی پوری زندگی ایک جھوٹ تھی، وہ پوری زندگی سازش کا شکار رہا تھا۔ یہ درد اسے چین سے سانس بھی نہیں لینے دے رہا تھا۔ اشر نے اسے کتنی دفعہ ملنے کی کوشش کی، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن وہ کسی سے بھی ملنے کی پر آمادہ نہیں تھا۔ ایک دن پورا گزر چکا تھا، یہ دوسرے دن کی صبح تھی۔ دلکش کے آنے سے پیلس میں سب کی توجہ کا مرکز صرف دلکش تھی، لیکن جیک اور عائشہ دونوں ہی اپنے بیٹے کے غم میں گھل رہے تھے۔ ان کی سانسیں تو ایبک میں اٹکی تھی جو کل سے ایک کمرے میں بند تھا۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ ایبک جو بیڈ پر چت لیٹا چھت کو سرخ سوجی آنکھوں سے خالی آنکھوں سے گو رہا تھا، دروازے پر ہوتی مسلسل دستک سے بیزار ہوتا غصے سے بولا۔ اسے لگا اشر ہے۔ میں ہوں۔ عائشہ کی بھیگی آواز ایبک کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ پل میں سیدھا ہو کر بیٹھا، بکھرا سا ہولیا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس کی دنیا میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مخاطب کر جائے، لیکن عائشہ کی آواز نے اسے لب کاٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں کی انگلیوں سے بے ساختہ اپنی آنکھیں رگڑی تھی اور دروازے کو دیکھا۔ یہ دروازہ کھولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن قدم خود بخود دروازے کی سمت بڑھے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی ماں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی ایبک کی طرح سوجی ہوئی تھی اور سرخ تھی۔ کئی لمحے وہ دونوں بنا کچھ کہے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ایبک کی خالی آنکھوں میں کچھ ابھرنے لگا تھا۔ عائشہ نے آہستگی سے قدم ایبک کے کمرے میں رکھے۔ ایبک نے خاموشی سے ان کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ عائشہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور ایبک کو ہاتھ سے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر چکائے بیٹھ گیا۔ عائشہ نے اس کے بیڈ پر رکھے ہاتھوں کو اپنے کپکپاتے ہاتھوں میں لیتے تھاما۔ ایبک نے عائشہ کو دیکھا۔
میں جانتی ہوں تمہیں ہم سے بہت سی شکایتیں ہوں گی، سچ جاننے کے بعد تمہارے دل میں بہت سے سوالات ہوں گے، تمہاری سازشوں میں گھری زندگی سے تمہیں نفرت محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن تم اس زندگی سے نفرت نہیں کرنا۔ مجھے نہیں پتا تمہارا فیصلہ سچ جاننے کے بعد کیا ہوگا، تم بہت بڑے ہو چکے ہو، تمہیں شاید ہماری ضرورت نہیں، اس لیے بھی کیونکہ تم نے ایک پوری زندگی ہمارے بغیر گزاری ہے۔ میں تمہیں اب یہاں صفائی یا اپنی ترپتی ممتا کا یقین دلانے نہیں، بس تم سے یہ کہنے آئی ہوں کہ تم اپنے ساتھ کچھ مت کرنا۔ اگر تمہیں یہاں سے جانا ہے تو میں زین بھائی اور تمہارے بابا سے بات کر لوں گی، تم یہاں سے چلے جانا، لیکن اپنے دل پر کوئی بوجھ مت لینا بیٹے۔ عائشہ نے ایبک کا ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں اپنی بہتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے کہا۔ ایبک کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ ہم 3 بہنیں تھیں، کوئی بھائی نہیں تھا، ماں کا جلد انتقال ہو گیا، 2 بہنوں کی شادی ہو گئی، پاپا نے مجھے اچھے سے اچھے کالج میں پڑھایا۔ میں بہت مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے سب کچھ بہت آسانی سے مل جایا کرتا تھا۔ ذہنی صلاحیت بھی خوب تھی مجھ میں۔ میں آیت کی دوست بنی، جب اس کی شادی ڈیور سے ہوئی تو اسی دوران میں نے تمہارے بابا کو دیکھا۔ مجھے پہلی نظر میں وہ بے حد اچھے لگے، لیکن میری ان سے نہیں بنتی تھی، لیکن اللہ نے انہیں بھی مجھے نواز دیا، ہم خوشی خوشی یہاں رہنے لگے۔ تمہارے بابا کو مجھ سے بہت محبت ہے، وہ جان نچھاور کرتے ہیں مجھ پر۔ سب کچھ ملا، کچھ جو چاہیے تھا، اور بہت آسانی سے میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی کہ میری زندگی میں اللہ نے کوئی آزمائش نہیں رکھی، کسی چیز کے لیے مجھے تڑپنا نہیں پڑا، مجھے سب کچھ بہت آسانی سے ملتا چلا گیا۔ لیکن اللہ نے میری زندگی میں ایک مشکل، ایک آزمائش سے مجھے گزارا، اور تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ عائشہ بولتے ہوئے مسکراتی آنکھوں سے نمی بہہ رہی تھی۔ ایبک صرف اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آزمائش تھی اولاد کی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت آسانیاں دیکھی، جو چاہا بہت آسانی سے مل گیا، لیکن صرف اولاد کی تکلیف نے، اس کی تڑپ، اس کی آزمائش نے مجھے اتنا رلایا جتنا میں کبھی زندگی میں نہیں روئی۔ میں نے اولاد مانگی، اللہ نے مجھے کڑی آزمائش سے گزارا۔ تمہارا باپ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میں نے اس سے اولاد کی خاطر دوسری شادی تک کا بھی کہا۔ تم یقین نہیں کرو گے، وہ میری محبت میں مجھے چھوڑ کر چلا گیا، لیکن کبھی دوسری شادی نہیں کی، اولاد کی خاطر بھی نہیں۔ داہم چھوٹا خانزادہ تمہارے بابا کو ملامت کرتا تھا کہ میں خود تمہارے بابا کو دوسری شادی کا کہہ رہی ہوں، اور وہ شادی کرنے پر آمادہ نہیں۔ داہم کہتا تھا کہ تمہارا باپ واقعی پٹواری ہے اور بے وقوف۔ عائشہ کہتے ہوئے ہنس پڑی۔ اس کے ہنسنے پر داہم بھی نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ ایبک بھی نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ ماں کا محبت بڑا لمز اس کی باتیں اس کی دل کو تازگی بخش رہی تھی۔ وہ نہ سمجھی سے مگر غور سے اپنی ماں کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ پھر مجھے بچے کی امید ہوئی، لیکن وہ میری گود میں نہ آ سکا۔ جو سنبھل گئی تھی، خوش رہنے لگی تھی، پھر میرے ہاتھوں سے امید چھن گئی۔ میں ڈپریشن میں رہنے لگی، میرے وجہ سے تمہارے بابا کی زندگی بھی حرام ہو گئی۔ اللہ نے عورت کو مرد کا سکون قرار دیا، اور تم سوچ سکتے ہو جب ایک عورت خود سکون میں نہ ہو تو وہ اپنے محرم کو کس طرح بے سکون کر سکتی ہے۔ لیکن تمہارے بابا نے تب بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا، انہوں نے مجھے ہمت دی۔ میں نے ساری امیدیں کھو چکی تھی، لیکن تمہارے بابا تھے جو اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، اور شاید ان کی امید کا صلہ تم تھے، اور تم ہماری دنیا میں آنے والے تھے، لیکن تمہیں اپنی گود میں نہیں لے سکتے، تم سے محبت نہیں کر سکے، تم پر وہ تڑپ نچھاور نہیں کر سکے جو ہم نے تمہارے لیے کئی سال جیلی تھی، تم پر وہ محبتیں نچھاور نہیں کر پائے جو ہمارے دلوں میں قید تھی۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا میرا بچہ مر چکا ہے، لیکن میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر سب سے کہتی تھی کہ میں نے اس کے رونے کی آواز سنی تھی، وہ زندہ ہے، وہ مر نہیں سکتا، لیکن کوئی میری بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ یہ سب پرانی باتیں ہیں، اور آزمائش ہم پر پرانی تھی، جو سازش تمہارے ساتھ کھیلی جانی تھی، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ برا کرنا چاہا وہ اپنے انجام کو جا پہنچے، وہ سب گزر گیا۔ یہ زندگی اللہ کا تحفہ ہے، ہمارے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، تمہارے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ میں تم سے یہی کہنا چاہتی ہوں، تمہاری زندگی کی تڑپ صرف تمہاری نہیں میری بھی ہے۔ تمہاری زندگی کے لیے ایک عرصہ تڑپی ہوں، تمہارے بابا نے بہت دعائیں کی ہیں تمہاری زندگی کے لیے۔ اپنی زندگی کو ضائع مت کرنا، ہم نے تمہاری زندگی سے بہت محبت کی ہے بیٹا، تم اپنی زندگی سے نفرت مت کرنا۔ عائشہ ایبک کے ہاتھ اپنے پشت پر اپنے لبوں سے لگاتی محبت سے بولی۔ ایبک کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی بیئرڈ میں جذب ہوئے۔ السلام علیکم، رمضان مبارک، آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جی یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، جو کہ بہت ہی مزے کی، میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ ایپیسوڈ جو ہے وہ بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے، اور اس ایپیسوڈ میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹویسٹ، اور کچھ ایموشنل بھی تھی،
تو آپ سب کو ایپیسوڈ بہت اچھی لگی ہوگی، ہوپ سو آپ سب لوگوں نے لائک کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو لاسٹ میں بیان کرنا ہے، اپنا ریویو دینا نہ بھولیے گا۔ اور جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے پھر اگین یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر ایپیسوڈ نہیں آنے والی ان تک پہنچ جائے۔ باقی اپنا رمضان انجوائے کریں، اور رمضان جو ہے، رمضان کی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے کہ یہ بہت بابرکت والا مہینہ ہے، ان سب میں جو ہے ہمارے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا اور رائٹر کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ باقی انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، نئی جذبے کے ساتھ۔ آج تھی فرسٹ رمضان اور آپ لوگ کے ساتھ جو وعدہ تھا کہ فرسٹ رمضان سے ایپیسوڈ آیا کرے گی، تو وہ وعدہ ہم لوگوں نے کنٹینیو کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ سلسلے کے ساتھ کوشش پوری کریں گے کہ ڈیلی آپ لوگ کو ایپیسوڈ ملتی رہے۔ پھر ملیں گے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔